इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, आज हम सूरह अनफ़ाल का तीसरा रुकू पढ़ेंगे जिसकी आयात हैं 20 से 28 तक। इससे पहले दूसरे रुकू में आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में क्या हदायत की थी कि किस तरह से मुसलमानों को कुफ़ार से लड़ना चाहिए, कि मैदान जंग में साबित कदम रहना चाहिए, बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए, डट के लड़ना चाहिए। और उसके साथ ही कुफ़ार को तंबीह की थी कि वो अपने नापाक इरादों से बाज आ जाएं, वरना उन्हें अल्लाह के अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। अब हम इस सूरह अनफ़ाल के तीसरे रुकू की तरफ आते हैं। आयत नंबर 20 का शुरू या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किया गया है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, कि ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि अब जबकि वो अपने रब पर ईमान ले आए हैं तो उन्हें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। अतीउल्लाह व रसूलहू, अतात करो अल्लाह और उसके रसूल की। अतीउल्लाह, अतात से अतात यानी फर्मा बरदारी, हुक्म मानना। अतात का मतलब है फर्मा बरदारी, हुक्म मानना। किसका? अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करना, और वो जो हुक्म दें उनके अहकामात को मानना, उन पे अमल करना, दिल से उनको तस्लीम करते हुए सर तस्लीमे खम कर देना। वला तवल्लो, और मत फिरो, अनहु उससे, व अंतुम तस्माउन, जबकि तुम सुन रहे हो। अब जबकि अल्लाह ताला के अहकामात तुम्हें पता चल गए कि क्या काम अल्लाह ताला करने का हुक्म दे रहा है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन कामों की हदायत कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे ये जिम्मेदारियां आयद की हैं, उन कामों को करना चाहिए, उनसे रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। जबकि तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल पहुंच चुका और अपनी आयात भी, अल्लाह ताला की आयात भी सुना चुका, अब उनसे रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए मुसलमानों को। वला तकूनु, और ना हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कालू, उन्होंने कहा, समीना, हमने सुन लिया। समीना को हाईलाइट करें, वह हम, हालांकि वो, ला यस्माऊन, वो नहीं सुनते, ला नहीं, यस्माऊन, नहीं सुनते। इसी तरह ऊपर वाली आयत में भी अतीउल्लाह व रसूलहू को हाईलाइट करें और कोशिश करें कि अतीउल्लाह व रसूलहू को 2-3 दफा लिख के उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको छोटी छोटी अरबी जो है वो लिखनी भी आ जाए। अतीउल्लाह व रसूल, अताते रसूल के उसमें जुमरे में भी अगर कहीं पे भी आपको लिखनी पड़ जाए अरबी, उसमें आपकी जो है एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी आप जब अरबी लिखते हैं तो आपको अरबी की समझ बूझ कितनी है इसका भी अंदाजा होता है। वला तकूनु कल्लज़ीना में से आप देखें कि इसमें उन लोगों की तरफ इशारा किया गया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो सुनते हैं लेकिन वो उस पर अमल नहीं करते, और जिस बात पर अमल ना किया जाए वो बिल्कुल वही उसी तरह है कि जैसे सुनी अनसुनी कर दी जाए। जब आपको कोई बात कही जाती है कि बेटे आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, तो आप कहते हैं ठीक है हमने सुन लिया, लेकिन अगले ही लम्हे आप वही काम कर रहे होते हैं, तो फिर उससे कहने वाले को क्या अंदाजा होता है, क्या समझ आती है कि आपने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं। तो
اس طرح سے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو اللہ اور ان کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات تو سنتے ہیں، ان تک احکامات پہنچائے تو جاتے ہیں، حق بات پہنچتی تو ہے، لیکن وہ اس پر عمل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، اِنَّا شَرُّ الدَّوَابِ، شر الدواب کو آپ ہائی لائٹ کریں۔ دواب، دواب کا کیا مطلب ہے؟ دواب سے مراد ہے کہ لفظی ترجمہ ہے اس کا بدترین جانور۔ اس سے مراد اللہ کے نزدیک وہ کفار اور منافقین ہیں جو حق بات نہیں سنتے اور نہ ہی حق بات بیان کرتے ہیں اور نہ ہی حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت قبول کرنے سے آری ہیں، لہٰذا انہیں شر الدواب یعنی بدترین جانور کہا گیا ہے کہ وہ حق بات کو سنتے ہی نہیں اور بالکل اس طرح ہیں جیسے کہ جانور ہوں۔ اور دواب، دوابا کہتے ہیں کہ زمین پر رینگنے والی جتنی بھی مخلوق ہے اس کو دواب کہا جاتا ہے، دواب رینگنے والی چیز۔ اور شر کے بدترین، ان سارے رینگنے والے جانداروں میں بدترین کون ہیں؟ جو حق بات کو سنتے تو ہیں لیکن اس پہ کچھ عمل نہیں کرتے۔ ان اللہ کے نزدیک، اند اللہ، اللہ کے نزدیک، سمن بکم الذین لا یاقلون، اور بہرے اور گونگے ہیں جو کہ سمجھتے ہی نہیں۔ لا یاقلون کو ہائی لائٹ کریں، سمجھتے نہیں۔ سمن بکمن، سمن بہرے، بکمن گونگے، یعنی کہ وہ بات کو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور حق بات کو سنتے تو ہیں لیکن یہ کہ وہ اس کو آگے پہنچاتے نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اور وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جانتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، خیر اللہ اسمعہم تو ضرور سنا دیتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی ایسی بھلائی دیکھتا، کوئی اچھائی دیکھتا، کوئی اچھے کام دیکھتا تو ضرور انہیں سنا دیتا۔ کیا آیات الہی کے احکامات، حق کے احکامات جو ان کے دل میں راسخ ہو جاتے، ان کے دل میں بس جاتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنا دے، لَتَوَلَّوْا تو وہ ضرور پھر جائیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ منہ پھیرنے والے، یعنی کہ وہ منہ پھیرنے والے وہ ہیں ہی، ان کی خصلت، ان کی نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احکامات سنا بھی دیتا، انہیں اس کی سمجھ بھی آ جاتی اور وہ حق بات کو مان بھی لیتے، لیکن وہ اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بہانے ہی تلاش کرتے کہ اس طرح ہوتا تو ہم ایمان قبول کر لیتے، اگر آپ یہ کر دو۔ کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء اپنے امت کے پاس، اپنی ماننے والوں کے پاس گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات دیے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کیا کہ پہلے یا تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا آئے، من و سلوہ اترے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا یہ کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ کہہ دیتے کہ اگر پہلے نبی جو اس امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا پہلے وہ یہ کام کرے تو وہ ایمان لے کے آئیں۔ تو دراصل ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ایمان لے کے آنے کی، تو اللہ تعالیٰ اگر انہیں وہ سنا بھی دیتا اپنا حق کا پیغام تو وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہی تھے، انہیں یہ توفیق ہی نہیں تھی کہ وہ اس حق کے پیغام پہ ایمان لے آتے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبو قبول کر لو،
استجیبو للہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم جب وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم، لما یحییکم اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، جو زندگی بخشے تمہیں، یعنی قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، ان کی دعوت، حق بات، وہ قبول کر لو جو اللہ اور اس کا رسول تم تک لے کر آیا ہے، کیونکہ دراصل دین حق ہی وہ دین ہے، اسلام ہی وہ دین ہے جس کے قبول کرنے سے تمہارا مردہ دل جو ہے وہ زندگی پائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی تمہیں زندگی بخشی جائے گی اور تمہارے مردہ دل میں جان آئے گی، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان اور یہولوں کے حائل ہو جاتا ہے، بین المرائے، بین المرائے درمیان میں، مرا آدمی، وقلب ہی اور اس کا دل، وَأَنَّهُ اور یہ کہ الیہ اس کی طرف، تحشرون، تحشرون کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ تم اٹھائے جاؤ گے، کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام احکامات جو کسی انسان کے دل میں پیدا کرنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو وہ کسی کو ہدایت کی راہ پہ لے آئے، چاہے تو وہ ہدایت سے بھٹکا دے، اس کو سیدھا راستہ نہ دکھائے، اور جتنی بھی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی احکامات ہم تک پہنچائے، وہ ہمیں زندگی بخشتے ہیں، ہمارے دلوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ان کی نافرمانی جو ہے وہ ہمارے دلوں کو مردہ کرتی ہے۔ دراصل اطاعت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت میں آپ دیکھیں، وَاتَّقُوا اور ڈرو تم، فتنۃ اللہ، فتنۃ اللہ وہ فتنہ، فتنہ کو بھی ہائی لائٹ کریں، لا تصیبن الذین نہ پہنچے گا وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، منکم خاصات خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب کو ہائی لائٹ کریں، کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب، شدید العقاب۔ دیکھیں بعض اوقات شدید العقاب جس طرح آیا ہے تو آپ آخری لفظ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑی گڑبڑ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ شدید عقاب شدید عذاب ہے، عذاب علیم ہے، عذاب جلنے کا عذاب، جیسے عذاب الحریق آ جاتا ہے، تو لاسٹ ورڈ کا آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں آپ بے دہانی میں ہی کچھ شدید عذاب کی جگہ کچھ اور کر دیتے ہیں، تو اس لیے آپ پہلے لفظ کو، آخری لفظ کو، اور درمیان میں ایک دو آیتوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں اور انہیں خاص طور پہ ذہن نشین کیا کریں کہ ان کے یہ میننگ ہے۔ جیسے وَاتَّقُوا بہت سی جگہوں پہ آیا ہے جس کا مطلب ہے ڈرو اللہ سے، فتنۃ اور فتنہ، فتنہ کس چیز کا، کہ اللہ یہاں پہ کہا گیا ہے وہ فتنہ کون سا ہے جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو وہ سب کو، پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور جس کا عذاب جو ہے وہ کچھ افراد تک محدود نہیں رہتا۔ اور بعض علماء جو ہے اس کی تین وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں یہ تین باتیں ہو جاتی ہیں اس قوم میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جس کی لپیٹ میں پوری قوم آ جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا، یعنی کہ جس قوم میں
جو ہے وہ رشوت، چور بازاری اور برے کام اپنے عروج پہ ہوتے ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، تو ایسا فتنہ جب پھیل جاتا ہے تو اس کا وبال جو ہے وہ پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسرا ترک جہاد آ جاتا ہے۔ جب کوئی قوم جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اللہ کی راہ میں جان دینے سے زیادہ وہ اپنی جان کی محبت میں یا اپنی جان کی پرواہ کرتی ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے وہ گھبراتی ہے، جہاد کرنے سے گھبراتی ہے، تو پھر ساری قوم ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور تیسرا آ جاتا ہے کہ میدان جہاد سے فرار۔ میدان جہاد سے فرار بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان ڈر کے، خوف زدہ ہو کے دشمن سے پیچھے بھاگ جاتا ہے اور اپنے گھروں کی زیادہ فکر کرتا ہے، اپنے اموال کی، اپنے بیوی بچوں کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ تو ان تینوں حالتوں میں جب نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے تو پھر پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ آپ کی ہجرت کے جو ہے ہجرت مدینہ اس کے واقعات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ وَذْكُرُوا اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ کہ جب تم تھوڑے تھے، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کو ہائی لائٹ کریں، اور تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے، ضعیف سمجھتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ہائی لائٹ کر لیں اس کو بھی، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفاکم الناس کو بھی، اور ان یتخطفاکم الناس کو ہائی لائٹ کریں، اچک لے جائیں۔ اچک لے جائیں کا آپ نے دیکھا ہوگا، اچک لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو تیزی سے آ کے دبوچ لے، پکڑ لے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عقاب، کوئی پرندہ تیزی سے آتا ہے اور کسی چھوٹے سے جانور کو وہ اپنے قابو میں کر کے اپنا شکار بنا کے لے جاتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان تھوڑے تھے، کہاں پہ تھوڑے تھے؟ مکہ میں جب ان کی تعداد کم تھی، تھوڑے تھے، تو وہ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انہیں مار دے، پکڑ لے۔ فآواکم اور پس تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وَأَيَّدَكُمْ اور تمہیں قوت دی بِالنَّصْرِ ہی اپنی مدد سے، قوت دی اپنی مدد سے۔ یہ غزوہ بدر کی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو قوت دی، طاقت دی اور مدد پہنچائی اپنی، وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں رزق دیا، یعنی کہ مال غنیمت دیا اللہ تعالیٰ نے بے حساب غزوہ بدر میں، منت طیباتی اور پاکیزہ چیزیں۔ اب مال غنیمت کو امت محمدیہ کے لیے پاک حلال قرار دیا گیا، جبکہ امت محمدیہ سے پہلے مال غنیمت دوسری قوموں کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا تھا۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہوئی امت محمدیہ پہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، مدد کی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ مال غنیمت کو امت محمدیہ کے لیے حلال قرار دیا۔ لعلکم تشکرون کو ہائی لائٹ کریں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھو کہ کہاں تم مکہ میں ضعیف تھے، کمزور تھے، قلیل تھے، کم تعداد میں تھے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں تمہیں ایسی مالی امداد کی اور ایسی تمہیں قوت بخشی کہ تم اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے اوپر تم نے قابو پا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال غنیمت اتنا عطا کیا اور وہ سارا تم پہ حلال قرار دے دیا اور پاکیزہ اس کو تمہارے لیے قرار دے دیا۔ کس لیے یہ انعامات ہیں؟ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو، دوبارہ سے
मुखातिब किया जा रहा है। देखें जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करता है, अपने एहसानात बताता है और कहता है कि ए ईमान वालों, कि अगर तुम मेरे पे ईमान ले आए हो तो आप ये काम करो, ये ना करो। अल्लाह ताला बार बार अपने मानने वालों को याद कराता है कि अल्लाह ताला के अहकामात पे तुमने किस तरह से चलना है। आमनु ला तखूनु, कि खयानत ना करो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि खयानत ये नहीं है कि किसी ने आपको कोई माल दिया है कि ये हमारा आप माल रख लें, तो हम आपसे कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, और आप उसी तरह उसको माल को, बल्कि खयानत की भी मैंने आपको किस्में बताई थी कि एक तो ये है कि आपने किसी का माल लिया और उसको एज इट इज वापस कर दिया, आपने अमानत में खयानत नहीं की। इसी तरह खयानत की ये किस्म भी है कि आप किसी महफिल में बैठे हैं और वहां पे कोई गुफ्तगू हो रही है, तो आप वहां से उठ के जब दूसरी जगह जाते हैं तो उस महफिल के राज बातें आपके पास एक अमानत है, आपने वहां से जाके उन बातों को कहीं और वो उनकी तशहीर नहीं करनी। इसी तरह देखें किसी की बातें, किसी का वादा, किसी के राज भी आपके पास अमानत है। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जितने भी इदारे हैं वो काम करते हैं। किसी भी इदारे में आप काम करते हैं, वहाँ के राज, वहाँ की बातें और वहाँ का जो एक खास कायदा है वो आपके पास अमानत है, आप उसमें खयानत नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे है ला तखूनुल्लाह, कि अल्लाह के साथ खयानत ना करो, व रसूल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत से क्या मुराद है कि अल्लाह के अहकामात में भी कोई रद्द बदल ना करो, उसकी भी कोई खयानत ना करो। जो अल्लाह के अहकामात हैं उसको उसी तरह पहुंचाओ, और इसी तरह ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात पहुंचाए उनमें भी कोई तब्दीली ना करो, उसको एज इट इज आगे पहुंचाओ। जैसे आपके कोई पैगाम आपको देता है, आप उस पैगाम को उसी तरह आगे पहुंचाते हैं, आप उसमें कोई कमी बेशी नहीं करते, तो वो आपके पास एक अमानत है पैगाम। इसी तरह अल्लाह का पैगाम भी, हक का पैगाम भी इंसान के पास अमानत है, और उसको दूसरे लोगों तक उसी तरह से ही पहुंचा देना अमानत में खयानत ना करना कहलाता है, कि आपने वो अमानत उसी तरह से ही आगे लोगों तक पहुंचा दी। अल्लाह के अहकामात की और अल्लाह के पैगाम की अमानत लोगों तक पहुंचा दी। व तखूनु, और ना खयानत करो अमानतकुम, अपनी अमानतों में। ये अपनी अमानतें भी वही हैं कि माल की अमानत, बातों की अमानत, राज की अमानत, अहद की अमानत, ये सब अमानतें। जो कोई आपको कहे कि ये बात मेरी किसी को ना बताना, ये चीज मेरी अपने पास अमानत रख लो, ये सब अमानतें हैं, और इनमें आपस की अमानतों में भी खयानत ना करो, और ना अल्लाह और उसके रसूल की अमानतों में खयानत करो। वहां तुम, और जब तुम तालमून, जानते हो कि क्या जानते हो कि इन अमानतों के बारे में, इन वादों के बारे में, और जो कुछ भी तुम करते हो उनके बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ये सब बातें तुम्हारे इल्म में है। तो ये अमानत में खयानत के मुतालिक जो है वो अहद के बारे में भी जैसे है कि वादों के मुतालिक भी सवाल किया जाएगा, इसी तरह अमानतों के मुतालिक भी सवाल किया जाएगा। तो इनके बारे में आप बहुत मोहतात रहा करें, आपस में जब बात किया करें, आपस में एक दूसरे से अहद किया करें, आपस में एक दूसरे की बातें जो हैं वो भी आपके पास अमानत होती हैं। लड़ाई झगड़े का जो सबब बने, ऐसी बातों को पोशीदा रखा करें। अगली आयत में देखें, वालमू, और जान लो, अन्नमा, दर हकीकत, अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। इसको हाईलाइट करें, अमवालुहुम व औलादुकुम फितनतुन, के तुम्हारे माल, अमवाल है, औलाद, औलाद तो साफ देखें अरबी के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू के अल्फाज से मुशाबे हैं। उनको आप अगर जरा सा गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी आयत जा रही है। माल और औलाद को फितना क्यों कहा गया है, क्यों आजमाइश कहा गया है? इसलिए कि इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने माल की भी और औलाद की भी,
محبت فطری طور پہ آپ کے دلوں میں ہے، اور انسان اپنے اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں ہی دوسرے کا حق مارتا ہے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ اس لیے اس کو آزمائش دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی میں تمہیں دے کے آزماتا ہوں، کبھی میں تم سے لے کے آزماتا ہوں، دونوں حالتوں میں آزمائش ہے کہ دیکھوں میرا بندہ میری کہی ہوئی باتوں کی کتنی قدر کرتا ہے، میرے امتحان میں جو میں اس سے امتحان لے رہا ہوں، اس کو مال کی فراوانی دے کر اس میں وہ میرا شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جب بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، ہماری کوششوں کی وجہ سے ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اس میں وہ یہ نہیں سوچتے، فرعونیت آ جاتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس پہ کرم کیا ہے کہ میں دیکھوں میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور میری ناشکری نہ کرو کہ میں اپنی دی ہوئی نعمتیں تم سے واپس بھی لے سکتا ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، اندہو، کہ اللہ کے پاس، اجر، اجرن دیکھیں صاحب پتہ چل رہا ہے، اجرن اجر، عظیم، عظیم کے بڑا، اور اللہ کے پاس بہت اجر ہے۔ کس چیز کا اجر ہے؟ تمہاری نیکیوں کا، تمہارے نیک کاموں کا۔ اگر تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، صحیح کاموں میں خرچ کرو گے، تو اللہ تمہیں اور دے گا، اور اگر تم اسے روکے رکھو گے، بخل کرو گے، کنجوسی کرو گے، اسے خرچنے سے ڈرو گے کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، تو وہ واقعی میں ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی محبت بھی بہت آزمائش کا باعث ہوتی ہے۔ اولاد کے خاطر ہی انسان بعض اوقات اللہ نہ کرے کہ حرام کمانے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا حق مارنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور بہت سی جو ہے ناجائز باتیں وہ اولاد کی محبت میں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق بات کرنے پہ اور ایسی باتیں کرنے پہ راضی رکھے جس پہ ہم حق پہ رہیں، ہدایت پہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔